बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त निशाने पर है और निशाना है रावलपिंडी का, रावलपिंडी के मकीनों का। बहुत ही ज़बरदस्त निशानेबाज जो हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिए हुए हैं और ठीक ठीक निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी जो ताकतवर और बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई, उनका निशाना लिया जा रहा है। स्नाइपर्स हैं, बहुत अच्छे स्नाइपर्स हैं, बहुत अच्छे कमांडोज हैं, बहुत अच्छे ज़बरदस्त लोग किए हुए हैं एंगेज, और उनको टारगेट दिया हुआ है, हदफ दिया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तिया पांचा करना है। तो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है, वो अहमकों की जहन्नुम में रहते हैं। वो अहमकों की जहन्नुम में रहते हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ख़त्म हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है। बिल्कुल नहीं, ना इमरान खान साहब ख़त्म हुए हैं और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हुई है और ना ही ये होंगे। ये किसी नोटिफिकेशन के ज़रिए भी नहीं होंगे, ये तोड़ फोड़ के ज़रिए भी नहीं होंगे, ये जोड़ तोड़ के ज़रिए भी नहीं होंगे, और ना ही ये किसी फैसले के नतीजे में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म होगी और ना ही इमरान खान ख़त्म होंगे। दोनों बरकरार रहेंगे और इस वक्त भी पाकिस्तान की मुल्की सियासत की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत, सियासत के ताकतवर तरीन शख्सियत वो हैं इमरान खान, और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन भी हैं और ताकतवर तरीन भी हैं। इसलिए ये फैसलाबाद का आप घंटा घर समझ लें और फ्रांस का आप एफल टावर समझ लें कि जिस तरफ से भी आप घूम के आएंगे सामने आपको इमरान खान नज़र आएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आएगी। क्योंकि अगर आपने कुछ भी करना है तो इन दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते। जितना मर्जी आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर लें, जो मर्जी कर लें, ये मुमकिन नहीं है। और अगर कोई ये समझता है, तजर्बे कर करके देख ले, और हर तजर्बे का नतीजा जो है वो नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में नहीं आएगा। उसकी रीज़न है कि जब आप बुनियादी असूलों को और कुदरत के कानून को और सियासत के बुनियादी असूलों को भूल जाते हैं और कुदरत के कानून को भूल जाते हैं और कुदरत को भूल जाते हैं और सब कुछ समझते हैं कि हम अक्ल कुल हैं और हम ही हैं, तो फिर अल्लाह ताला मैदान में मौजूद हैं और अल्लाह ताला ही इस कायनात को चला रहा है। बात बातें हमें समझ नहीं आती और कुछ देर के बाद समझ आती हैं, और लेकिन अगर हम अपनी आँख, कान और अक्ल शऊर और दिल दिमाग को बंद कर लें, तो फिर दिलो दिमाग जो है उसको बंद कर लें, तो फिर अल्लाह ताला भी उस पर कुफल लगा देता है। और अगर वो हकीकत से आंखें चुराएं और ज़मीनी हक़ाइक़ जो नज़र आ रहे हैं उनसे आंखें चुराएं, और सूरज मशरक़ से निकलता है मगरिब में जाता है उससे आंखें चुराएं, तो फिर यही कुछ होगा। आने वाले दिनों में मज़ीद आपको इस तरह के सरप्राइज़ मिलेंगे। बहरहाल, शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़रिए इमरान खान साहब को एक पैगाम भेजा गया। शाह महमूद कुरैशी साहब 1 महीना जेल में रहे और वो जेल में उनके साथ मुतअद्दिद मुलाकातें भी हुई हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की, और वहाँ पे कोशिश भी की जाती रही कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को राज़ी कर लिया जाए। और इमरान खान साहब को राज़ी करके, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये जो लोग इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं, ये इस वक्त चल रहा है पर्सनैलिटी क्लैश चल रहा है, और पर्सनैलिटी क्लैश है इमरान खान का आर्मी चीफ से। हालांकि दोनों को इस ये पर्सनैलिटी क्लैश में जाना नहीं चाहिए। आर्मी चीफ हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह हैं, सिपा सलार हैं, और अल्लाह ताला ने उनको इस्लामी जमहूरिया मुमलिकत जो है और पाकिस्तान की दुनिया की वाहिद इस्लामी मुमलिकत है जो जौहरी ताकत है, उसका उन्होंने सिपा सलार बनाया है। वो दुनिया के चंद एक ताकतवर तरीन सिपा सलारों में से एक हैं, चंद एक जो ताकतवर तरीन लोग हैं। अगर टॉप 5 टॉप 6 ले लें तो उनमें से एक है। और अगर वो इस मामले में उलझे रहेंगे कि वो इमरान खान और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक फेडरल जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में फैली हुई है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, यानी मुल्क का कोई कोना भी ऐसा नहीं। और मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क और बैरूनी दुनिया में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस वक्त जानी जाती है। और बहुत से मुल्कों में जो पाकिस्तान को भी नहीं जानते, और वो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान को
جانتے ہیں۔ میں ایک سمپل سی بات بتا دیتا ہوں کہ میں ایک باربر شاپ پہ گیا، اور اس باربر شاپ میں ایک مڈل ایسٹ کا بھی نہیں بلکہ دور دراز کا ایک ملک ہے، اس کے وہ تھے باربر شاپ پہ کام کرنے والے۔ تو انہیں جب پتہ چلا کہ میں کہاں سے ہوں تو انہوں نے فوراً کہا عمران خان۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، حالانکہ وہ کبھی نہ پاکستان گئے، نہ پاکستان کا آنا جانا کہیں بھی نہیں، تو یہ ہے اگر اس سلسلے میں ہمارے آرمی چیف کو الجھا دیا گیا ہے یا وہ الجھے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ ان تک جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہیں، اور اس لیے اور نہ ہی وہ اتنے کمزور ہیں پاکستان کے سپہ سالار کہ ایک پارٹی ہیڈ آئے گا اور وہ برسر اقتدار آ کے ان کو بلا وجہ سیک کر دے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک وہ لوگ تو کر رہے ہیں جو نہیں چاہتے، کیونکہ وہ ان کو فوج کا اس وقت سہارا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا سہارا چاہیے اور بیساکھیاں چاہیے، اور وہ فوج کا کندھا استعمال کر رہے ہیں اور بڑے برے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، فوج کی طاقت کو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اور اس بے دریغ استعمال سے پاکستان کے عوام اور فوج جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف یہ آپ کی طاقت استعمال کر رہے ہیں، آپ کی بیساکھیاں استعمال کر رہے ہیں، دوسری جانب یہ برسر عام کے کہتے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات میں برسر عام کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے، یہ تو وہ کر رہے ہیں، اور ہم تو مجبور ہیں، ہمیں تو جو حکم مل رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے کے ساری جو چارج شیٹ ہے یہ اپنے سے ہٹا کے، کیونکہ یہ ایک پرسپیکٹو عالمی سطح پہ یہ نہ صرف ہمارے انٹرنل بلکہ عالمی سطح پہ یہ پرسپیکٹو بن چکا ہے، یہ بنایا جا چکا ہے، یہ تاثر بنا دیا گیا ہے، یہ نیریٹو بنا دیا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، حکمراں جماعتیں یہ بنا رہی ہیں، اور کوئی نہیں بنا رہا۔ یہ کہہ رہی ہیں، یہ سفیروں کو جب ملتی ہیں غیر ملکی سفارت خانوں میں، سفیروں سے ملتی ہیں، جب سفیر ان سے کہتے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے معاملات آپ بہت زیادہ سیریس ہوتے جا رہے ہیں، کنسرنز ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی قیادت آپ کے پاس ہے، یہ آپ کا نام لیتے ہیں اور بڑے زور شور سے لیتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے اتنے زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں کہ پھر شاید واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ آپ کو اور پورے ادارے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے، میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے ڈی این اے میں پرو اسٹیبلشمنٹ ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اور یہ اپنا استعمال اپنی مرغی بچانے کے لیے اگلے کا جو ہاتھی ہے اس کا بھی ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ یہ اپنی چمڑی دمڑی بچائیں گے اور آپ کو بدنام کریں گے۔ یہی انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ کیا، یہی انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ کیا۔ جنرل مشرف سے بھی انہوں نے این آر او لیا، اقتدار حاصل کیا، اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے، ان کے خلاف فیصلہ موجود ہے، اور آخری قسم پرسی کی زندگی انہوں نے جس طریقے سے گزاری پاکستان میں وہ آ نہیں سکتے تھے، اور وہ ان کی ڈیڈ باڈی واپس آئی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد جنرل باجوہ کو لے لیں، جنرل باجوہ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جنرل باجوہ کا اس وقت کیا حشر ہو رہا ہے پوری دنیا میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے یہ سوچنے کی باتیں ہیں، کیونکہ پاکستان اس وقت جس طریقے سے پاکستان کو اس وقت ایک جابرانہ قسم کے اور ایک آمرانہ قسم کے نظام پہ میں مسلط کر دیا گیا نظام، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شرم و حیا باقی نہیں رہی، کوئی قانون، کوئی دستور، کچھ بھی نہیں رہا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس سے کوئی اچھا اثر نہیں پڑ رہا، نیک نامی نہیں ہے، نری کوری بدنامی ہی بدنامی ہے۔ اس میں جتنا مرضی طاقت استعمال کر لیں، طاقت کے استعمال سے بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ طاقت کے استعمال سے اگر ہوتا تو افغانستان کب کا فتح کر لیا ہوتا۔ افغانستان میں رشیا ہوتا اس وقت، اور رشیا کے بعد پھر امریکہ ہوتا افغانستان میں، اور اسی طریقے سے مقبوضہ وادی کب تک فتح ہو چکی ہوتی، اور وہاں پہ نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یمن کی لڑائی کتنے عرصہ تک لڑی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایران عراق کی لڑائی کتنا عرصہ تک چلتی رہی، کوئی فتح حاصل نہیں ہو سکی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس سے طاقت کچھ نہیں ہوتی۔ پوری دنیا کی عالمی اتحاد جو ہے وہ افغانستان میں لڑ رہا تھا، لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ ہمارے سامنے ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ بجائے اس کے
کہ یہ آپ کو ایک بالکل دھکیل دیں، ایک عجیب و غریب قسم کے مصائب کی طرف دھکیل رہے ہیں، اس سے ادارے کا نقصان ہو رہا ہے، افواج پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور 9 مئی کا معاملہ، 9 مئی کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے، 9 مئی کے پس منظر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہزاروں جو لوگ ہیں وہ جیلوں میں موجود ہیں، تو وہ ہزاروں لوگ نہیں ہیں، وہ ہزاروں خاندان ہیں، اور ایک خاندان سے کئی خاندان جڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب ایک فرد کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ایک فرد کو نہیں پہنچ رہی ہوتی، اس سے جڑے ہوئے کئی خاندانوں تک وہ نفرت جا رہی ہوتی ہے، وہ تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، اور پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو صورتحال بڑی سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے والی باتیں ہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے، خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، یہ خوف و ہراس آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک کیونکہ آپ کے پاس ایک سخت طاقت ہے تو اس کو پاکستان کے لیے استعمال کریں، پاکستان میں ہارمنی لے کے آئیں، اور پاکستان میں ایک بردباری لے کے آئیں، اور پاکستان کو ایک اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ اس لیے اس میں جتنی بھی اس وقت توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے وہ سارے کا سارا ہمارے سامنے ہے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میڈیا کا ہر اینکر، ہر جرنلسٹ، ہر رپورٹر، ہر اونر، ہر نیوز مینیجر، سارے کے سارے جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کس کا کنٹرول ہے اور کس کا نہیں، اور پی ڈی ایم کی کیا حیثیت ہے، پیپلز پارٹی کی کیا حیثیت ہے، ہمارے وزارت اطلاعات و نشریات کی کیا حیثیت ہے، اور اصل طاقت کہاں پہ ہے، وہ آئی ایس پی آر میں ہے، راولپنڈی میں اصل طاقت ہے، یا کہیں اور طاقت ہے۔ تو اس لیے یہ چند گزارشات جو ہیں اس پہ غور کرنے کی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ کوئی اچھائی کی طرف ہم نہیں جا رہے، ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں، ایک دلدل کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے کبھی بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہم کر چکے ہیں اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، اور جہاں جہاں فوج جو ہے، جہاں فوج پولیٹکس میں براہ راست انوالو ہے اور بڑے بے دریغتی کے استعمال ہے، ان ملکوں نے ترقی نہیں کی، بلکہ جہاں فوج نے اپنے رول کو پیچھے لے کے گئی ہے اور پولیٹکس سے نکالا ہے اپنے آپ کو، تو وہاں پہ فوج تگڑی بھی ہوئی ہے، فوج کی عزت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور نہ صرف فوج کی عزت میں اضافہ ہوا بلکہ وہ ملک بھی مستحکم اور استحکام کی طرف چل رہے ہیں۔ اس میں بنگلہ دیش ہمارے سامنے ہے، انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور باقی بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے جناب یہ چند گزارشات تھیں، اس پہ غور کیجئے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس لڑائی کو، عمران خان اور آرمی چیف کی لڑائی، بڑے ہی اچھے طریقے سے، بڑے ہی دل فریب طریقے سے یہ بنا دی گئی ہے۔ یہ لڑائی عمران خان اور آرمی چیف کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ دونوں پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں، ایک کے پاس پاکستان کے عوام کی طاقت ہے، پولیٹیکل فورس ہے، اور ایک آپ ہیں، آپ کے پاس آپ ایک سپہ سالار ہیں، اور جس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ پیار محبت اسی وقت تک برقرار رہتا ہے جب تکلیف نہ پہنچے۔ اگر لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اور وہ تکلیف گھر گھر جائے گی، اور اس میں خواتین، بچیاں، بچے وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے، تو پھر یہ تکلیفیں اور بڑھیں گی۔ اور ایک ساتھ چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ عمران ریاض خان کو ریلیز کر دینا چاہیے، اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس کو ریلیز کریں، اس کو اپنے گھر جانے دیں، اپنے بیوی بچوں سے ملنے دیں، اور اگر کوئی تحفظات ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے، کیونکہ ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی کہ 1 مہینے سے عمران ریاض خان لاپتہ ہیں، مسنگ کی ہوئی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اپنے آپ پہ یہ اپلائی کرنا چاہیے، جن لوگوں کے پاس بھی ہیں وہ اپنے آپ پہ اپلائی کریں کہ اگر وہ اپنے بچوں سے دور ہو جائیں، اپنی اہلیہ سے دور ہو جائیں، اپنے ماں باپ سے دور ہو جائیں، تو ان کے بچوں پر کیا گزرے گی، تو اور پتہ نہ ہو کہ کس حالت میں ہے کیا نہیں۔ تو اس لیے کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔